अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब नास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं शहर चकवाल में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, समाजी और सियासी शख्सियत अब्दुल्ला निसार अवान साहब, जो कि तहरीक अल्लाह अकबर के उम्मीदवार हैं सबका NA 59 के, और इस वक्त भी ये उम्मीदवार हैं NA 59 के तहरीक अल्लाह अकबर की तरफ से शहर चकवाल में। तो आज हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह अकबर तहरीक का क्या मौक़िफ़ है जो कि सीमेंट फैक्ट्रियाँ शहर चकवाल में लग रही हैं। तो इसी सिलसिले में हम इनसे डायरेक्ट आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहले तो शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी। सर, हमें ये बताएं कि जो शहर चकवाल में जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ पहले से मौजूद हैं और अभी मज़ीद जो है उनको NOC जारी कर दिए गए हैं और दोबारा सीमेंट फैक्ट्रियाँ चौकगंज अली शाह के एरिया में लग रही हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या तासुरात हैं आपके, आप हमें वो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। गुजारिश ये है कि हमारा ये अलमिया हमेशा से रहा है पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी बड़े बड़े फ़ैसले जो इलाक़ों के मतलब लिए जाते हैं, वहाँ की जोग्राफियाई सूरत हाल को, वहाँ के माहौलियात को, इन सारी चीज़ों को वाक़ई तौर पर देखा नहीं जाता। पेपर वर्क तो होता है, दफ्तरों में ये सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर मौके पर जाकर इलाके को नहीं देखा जाता। इसलिए ये बड़े बड़े फ़ैसले बाद में बहुत बड़े बड़े बहरान जन्म देते हैं। और ये हम देख रहे हैं यहाँ हमारे चकवाल के अंदर इस वक्त जो पहले से सीमेंट फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, यकीनन वो भी किसी ने उसकी भी तो परमिशन दी, उस वक्त भी सारा पेपर वर्क मुकम्मल हुआ, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चकवाल के अवाम उन सीमेंट फैक्ट्रियों से पैदा होने वाले बहरान से कैसे नबर्द आज़मा हैं और कितने मसाइल के इस वक्त हम शिकार हैं। तो ये जो इस वक्त डिसीजन हुआ है, इस वक्त जो चौकगंज अली शाह के पास एक और सीमेंट फैक्ट्री का, तो ये भी मामला इसी तरह का ही है। और इतना खूबसूरत इलाका जो है उसको अब ये बिल्कुल बंजर बनाने लगे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छा दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है। आपकी बात है कि आपने कहा कि पहले जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं तो उसमें लोगों के लिए मसाइल हैं काफ़ी ज़्यादा। जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वो हॉस्पिटल भी देती हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं मुख्तलिफ मराद का इलाके में जो चीज़ जिस चीज़ की कमी हो। उन्होंने पानी भी दिया हुआ है, खैरपुर के एरिया में पानी भी उन्होंने दिया हुआ है, बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री, और जो वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ 3 मौजूद हैं, और साथ साथ स्कूल भी देते हैं। तो क्या ये सहूलियात आवाम को नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ताल्लुक़ बाद में है। बुनियादी चीज़ जो किसी भी इलाके के लिए, बल्कि ज़िंदगी के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो पानी है। और जब पानी किसी इलाके में नहीं रहेगा तो यूँ समझ लीजिए कि उस इलाके की बहुत बड़ी आबादी को वहाँ से माइग्रेशन करनी पड़ती है, हिजरत करनी पड़ती है, क्योंकि पानी असल में ज़िंदगी है। तो इन सीमेंट फैक्ट्रियों ने अगर किसी जगह पर कोई एक आध टूटी लगा दी है या कोई एक आध डिस्पेंसरी खोल दी है, चंद लोगों को उन्होंने इलाज मुआलजे की, और वो भी अपने ही जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनके मुलाजमीन होते हैं, उनको ही वो सहूलतें मिलती हैं। इसके मुकाबले में जो मसाइल हैं, और स्पेशली जो पानी का मसला चकवाल को दरपेश है और उस इलाके के दरपेश है, वो इन सहूलियात से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए इन चीज़ों की उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रहती। आपने मुझे अभी आप कह रहे हैं कि पानी जो है वो सहूलियात, पानी अभी चौकगंज अली शाह एरिया का मैंने विज़िट भी किया, तो उसमें ये है कि पानी तो वहाँ पे पहले ही मौजूद नहीं है। अगर फैक्ट्रियाँ आती हैं और वो पानी निकालती हैं तो वो अगर उस इलाके में पानी देती हैं तो ये तो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी बात है कि उनको पानी मिलेगा। देखिए, ये वो खूबसूरत नारे हैं जिनसे लोगों को मुतमईन किया जाता है बेस्ट वे में। और DG सीमेंट फैक्ट्री जो हमारे इससे पहले चौसदन शाह के इलाके में लगी हुई हैं, आप देख लीजिए उनसे जो पानी के मसाइल पैदा हुए हैं, वो उस इलाके के बागात जो हैं वो उजड़ चुके हैं। लोकार्ड का बहुत खूबसूरत एरिया था हमारा ये, इस वक्त वो लोकार्ड के बागात जो हैं वो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं। इसी तरह वहाँ पर चश्मे थे पानी के, आप कटास राज में देख लें, बहुत बड़ा पानी का चश्मा था। इन सीमेंट फैक्ट्रियों के लगने के बाद वो सीमेंट जो है वो पानी के चश्मे खुश्क हो चुके हैं, बागात उजड़ चुके हैं, ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है वो बहुत गहरी चली गई है। तो ये जो मसाइल पैदा हुए हैं, ये ऐसे मसले हैं जिनसे शायद अब दोबारा हमें उससे निपटने के लिए शायद 20 साल फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इसका कोई खातर खा हल भी निकल सकता है। इस वक्त आपके सामने है उन सीमेंट फैक्ट्रियों के अंदर हमारे साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने विज़िट भी किया, बाकायदा तौर पर उनको पाबंद भी किया।
لیکن یہ ساری کارروائیاں ہوتی ہیں، کارروائیوں کے بعد جو ہے وہی معاملات ہیں، بڑے بڑے انہوں نے بور کیے ہوئے ہیں اور پانی کو مسلسل کھینچا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہاں یہ صورتحال، اور یہ علاقہ جو آپ کہہ رہے ہیں چوہا گنج علی شاہ، چونکہ میرا یہ علاقہ ہے، الحمدللہ میں نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے، یہ علاقے کو ہم اللہ کی توفیق سے بخوبی جانتے ہیں۔ بہت زیادہ مسائل اس علاقے میں پانی کے پہلے بھی موجود ہیں، لیکن ارد گرد کے دیہات میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے کھیتی باڑی کی ہوئی ہے، سبزیوں کے بہت بڑے بڑے اچھے اچھے فارم بنے ہوئے ہیں جو پورے علاقے کو، چکوال ضلع کو سبزیاں فراہم کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے خربوزے کے کھیت ہوتے ہیں، باغات لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ابھی سیمنٹ فیکٹری والا ہے، اگر یہ یہاں پر ایک اور سیمنٹ فیکٹری لگ جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہریالی جو آپ کو اس جہلم روڈ پر نظر آ رہی ہے، آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور یہ باغات بھی اور یہ سبزیوں کے کھیت بھی اجڑ جائیں گے۔ لیکن یہ ایک تو آپ نے ابھی پانی کے معاملے میں بات کی، وہاں پہ جنگل ایریا بھی ہے اور لوگوں کے لیے وہاں پہ مسائل اس طرح ہیں کہ سڑکیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو جب سیمنٹ فیکٹریاں وغیرہ آتی ہیں تو یہ جب صنعت لگتی ہے تو اس میں علاقے میں ترقی ہوتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اس علاقے میں پہلے ہی روزگار کی بہت زیادہ کمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو پینشنوں پہ ہیں اور ان کے مال مویشی ہیں، تو وہ وہاں پہ اگر سیمنٹ فیکٹری میں ان کو جابز مل جائیں گی تو کیا یہ ان کے لیے اچھی بات نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہ صرف خوبصورت نعرے ہوتے ہیں لوگوں کو لبھانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے وقتی طور پر۔ آپ بیسٹ وے لگی ہے، ڈی جی سیمنٹ فیکٹری لگی ہے، آپ اس علاقے میں جا کر سڑکوں کا حال دیکھ لیں، بلکہ آپ دور کیوں جاتے ہیں، انہی فیکٹریوں سے سیمنٹ لے کر گاڑیاں، ٹرک جو ہیں، مزدے جو ہیں، وہ آپ کے اسی روڈ سے جو ڈوکٹالیاں سے لے کر خانپور تک ہے، اس روڈ سے وہ گزر رہے ہیں۔ آپ اس روڈ کی حالت کو دیکھ لیجئے اور ڈوکٹالیاں سے لے کر چوہا شاہ تک کے روڈ کی حالت دیکھ لیجئے، یعنی وہ جو آدھے گھنٹے یعنی 30-35 کلومیٹر کا یہ جو ایریا ہے چکوال سے چوہا شاہ کا، جو آپ پہلے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے، اب آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ صرف اس لیے لگ جاتا ہے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں۔ یہ صرف باتیں ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں، اصل میں اس کے پیچھے ظاہر ہے لوگ مفادات اٹھاتے ہیں، کچھ لوگوں کی مفادات ہوتے ہیں اور وہ کچھ لوگ اپنا ذاتی مفاد کے لیے علاقوں کے مفاد کو قربان کرتے ہیں۔ جہاں تک روزگار کی بات ہے، دیکھیں سیمنٹ فیکٹریوں میں کام کرنے والے بہت تھوڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی خاص ہنر یا سکل نہیں ہوتی، جیسے آپ چوکیدار دیکھ لیں یا اس طرح کے کچھ مالی ہو گئے، اس طرح کے لوگ۔ ہمارے اس علاقے کے اندر جو زیادہ تر عوام پائی جاتی ہے، جو لوگ نوجوان ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے اکثریت انہی لوگوں کی ہے جن کے پاس کوئی خاص سکلز موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سیمنٹ فیکٹریاں ان کو کیا جواب دیں گی؟ یہ لوگ باہر سے بھرتی کریں گے، باہر سے ہی لوگ آئیں گے، اور جو ان کے آنے سے علاقے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے وہ آپ غریب وال سیمنٹ فیکٹری میں دیکھ سکتے ہیں، بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری میں دیکھ سکتے ہیں، ڈی جی سیمنٹ فیکٹری کے حالات دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے علاقے میں پہلے سے نہیں ہوا اور ہمیں پتہ نہ ہو۔ جہاں جہاں سیمنٹ فیکٹریاں لگی ہیں، روڈ تباہ ہو چکے ہیں، انفراسٹرکچر پر ختم ہو چکا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ سانس کے پرابلمز کھڑے ہو گئے ہیں، گرد و غبار کی وجہ سے۔ آپ بیسٹ وے اور ڈی جی سیمنٹ فیکٹری کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، بولہ ہے، ڈلوال ہے، ان علاقوں کے لوگوں کی آپ حالت جا کر دیکھیں، اس قدر وہاں پر پولوشن پھیل چکا ہے، لوگوں کو سانس کی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کا فائدہ ہے، اس میں علاقے کا بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو فی الحال علاقے کی عوام جو ہے وہ اس کے مترادف چل رہی ہے اور اس کا پورا بھرپور طریقے سے مذمت کی جا رہی ہے اور پورے علاقہ اکٹھا ہوا پڑا ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر سیمنٹ فیکٹری کے لیے کوئی آمد و رفت ہوتی ہے وہاں پہ تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو ہمیشہ سے نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ ہم اس پاکستان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ اس پاکستان کے جو جملہ مسائل ہیں علاقوں کے اندر، اللہ اکبر تحریک ان پہ پوری نظر رکھتی ہے، اور ہم ان عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کو عوام کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر مختلف لوگ جو مختلف عہدوں پر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات اٹھائے۔ یہ سیمنٹ فیکٹری کا ایسے ہی تو نہیں نا راتوں رات ہو گیا معاملہ، آپ کے علم میں ہے۔ اس پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بلند آواز کی ہے، اس پہ محترم جناب چودھری ایاز امیر صاحب نے بہت اچھی اس پہ آواز بلند کی ہے، اور انہوں نے بڑا خوبصورت بات اس پہ کی ہے۔ جن لوگوں نے اس کی پرمیشن دی ہے وہ سابقہ حکومت کے ہوں یا موجودہ حکومت کے لوگ ہوں، یہی لوگ ہیں، اور عوام بھی جانتی ہے ان لوگوں کو کہ انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے تھوڑے سے پیسے لے کر پورے علاقے کے آنے والے مستقبل کو انہوں نے داؤ پہ لگائی ہے۔ لیکن اللہ اکبر تحریک انشاءاللہ عوام کے حقوق کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکے گی انشاءاللہ ہم عوام کی شانہ بشانہ ہوں۔
اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آپ نے اس علاقے سے الیکشن لڑا بھی ہے اور آگے لڑنے کے لیے بھی آپ پرعزم ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس علاقے میں آپ نے خدمت انسانیت کے لیے اور کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا تو جو نقطہ نظر ہے اللہ اکبر تحریک کا، ہمارا تو منشور ہی یہ ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت. ہم اللہ کی توفیق سے خدمت انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پورے ملک کے اندر اللہ اکبر تحریک اس وقت خدمت انسانیت کے کاموں میں پیش ہے. وہ کسی علاقے میں زلزلہ ہو، سیلاب ہو، قحط سالی ہو، جیسے ابھی چولستان کے اندر آپ حالات دیکھ رہے ہیں، وہاں الحمدللہ اللہ اکبر تحریک نے بہت زبردست کام کیا ہے، لوگوں کو پانی فراہم کیا ہے، RO پلانٹ ہم نے وہاں پہ لگایا. تو اس طرح ہم یہ چونکہ ہمارا علاقے کے مسائل ہیں، تو علاقائی حوالے سے اس وقت ہماری کوشش ہے کہ ہم دیہات کے اندر جو ہے وہ خدمت کمیٹیاں تشکیل دیں، وہاں کے مخیر حضرات کو اور اچھے لوگوں کو جو عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ہم اکٹھا کر کے ہر گاؤں کے اندر خدمت کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں. اور یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پسے ہوئے طبقے ہیں، کسی کی کتنی مدد ہو سکتی ہے اس حوالے سے یہ لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارا اس وقت کام پورے علاقے کے اندر موجود ہے. ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں، علاج معالجے کی سہولیات ہم لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. اس طرح ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، سرجیکل کیمپس لگاتے ہیں. آنکھوں کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے اس علاقے کے اندر کیمپنگ کی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں سینکڑوں لوگوں کو الحمدللہ ہم نے مفت آنکھوں کے آپریشن کر کے لوگوں کو یہ بھی الحمدللہ ہم نے خدمت کی. اور انشاءاللہ یہ تو ہمارا کام ہے جو ہم بہت تھوڑے وسائل کے ساتھ اور محدود وسائل کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے موقع دیا اور ملکی وسائل انشاءاللہ اللہ اکبر تحریک کے ہاتھوں میں آئے تو انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے اللہ کی توفیق سے کہ اس ملک کو، اس پاکستان کو ہم ایک مثالی پاکستان انشاءاللہ بنائیں گے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ان علاقوں میں بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے راشن تقسیم، مختلف قسم کی آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ابھی مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ عوام کس حد تک جو ہے عوام کا جو ہے گزارا مشکل ہو چکا ہے، اور کیا وہ عوام کیا چاہتی ہے؟ اور مہنگائی، کیونکہ آپ راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں تو آپ کا ایک سروے بھی ہوگا، ایک ترتیب بھی ہوگی راشن تقسیم کرنے کی، تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا عوام خوشحال ہوئی ہے یا راشن لینے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو اس وقت بہت بھیانک شکل اختیار کر چکا ہے معاملہ. خصوصاً وہ لوگ جو دیہڑی دار لوگ ہیں یا محدود تنخواہوں کے ساتھ گزارا کرنے والے لوگ تھے، بڑے محدود سے ان کے گھر کے بجٹ تھے اور اس سے وہ اپنا گھر کا یا وہ توا تندور چلا رہے تھے اور اپنی زندگی کی جو یہ ڈور تھی اس کو انہوں نے قائم رکھا ہوا تھا. لیکن اس وقت موجودہ جو حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اور اس طرح ٹیکسز کے اندر بے تحاشا اضافہ کر کے IMF کی نوکری کرتے ہوئے اور یہ جو پاکستان کی عوام پر مہنگائی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ بوجھ ڈالا ہے، تو اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ جو پہلے ہی پسے ہوئے تھے وہ مزید پس کے رہ گئے ہیں. ہمیں چونکہ اس کام کے اندر الحمدللہ ہم کام کرتے ہیں خدمت کے حوالے سے، آپ اندازہ کر لیں ایک راشن بیگ جو ہم پہلے 3,000 3,500 کا تھوڑا سا راشن جو ایک زندگی کو چھوٹی سی فیملی کے لیے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے ہوتا تھا، آج وہ راشن بیگ جو دینے والے لوگ تھے اگر وہ افورڈ کر سکتے تھے 10 بندوں کے لیے، تو اب اس مہنگائی کے اندر یوں سمجھ لیجیے کہ وہ 3,500 والا کام اب 7,000 روپے 8,000 روپے چلا گیا ہے. تو یقیناً دینے والوں کی ریشو کم ہو گئی ہے، لینے والوں کی ریشو بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے نا معاملہ ان بیلنس ہو گیا ہے اور بہت مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو یہ سروائیو کرنا، اور ہمارے لیے بھی خصوصاً بہت سارے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان سارے مسائل کے ساتھ ہمیں ان مسئلوں کا حل صرف شور شرابہ نہیں ہے. ایک تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بات عرض کروں کہ اس وقت کرنے والا جو کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ عوام کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی دی ہے، وہ ان حالات کے اندر آگے بڑھیں جذبوں کے ساتھ اور ایثار اور قربانی کے وہ جو ہمارے دینی جذبے ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھیں. اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے پڑوسی کو، جو اس کے رشتہ دار ہیں ان میں کوئی غریب ہے، ایک آدمی کا خرچہ اٹھا لے، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا کھانا 2 کو کفایت کرتا ہے. یہ ایک زبردست مثال ہے. اگر ہم ایک آدمی کا کھانا ہمارے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے 2 بندے کھا سکتے ہیں.
ایک فیملی اپنے ساتھ ایک فیملی کو چلا سکتی ہے، جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اس مشکل وقت میں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، سفید پوش لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، مسائل کا شکار ہیں، ہر بندہ اپنے ساتھ والے کسی غریب پڑوسی کی مدد کرنا شروع کر دے تو ہم اس انداز میں انشاءاللہ ان مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اور دوسری اور اہم ترین بات یہ ہے، ان سارے مسئلوں کا حل آسمانوں سے ہونا ہے، ان پریشانیوں کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمانا ہے، رزق کے دروازے بھی اللہ نے کھولنے ہیں اور آسمان سے ہی رزق آتا ہے۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں جب ہم ان مسائل کو ڈسکس کر لیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ سے ہم نے تعلق جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑائے ہیں، اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگی ہے، کیونکہ مسئلوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ سارے مل کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمتوں کی بارش کرے گا، وسائل دے گا، پریشانیاں دور کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا مجھے ایک چھوٹا سا کہ اب بھی سوال ہے میرے ذہن میں کہ جو حکومت ہے وہ ابھی پیٹرول کی پرائسز بڑھاتی جا رہی ہے، دن بہ دن ڈیلی کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتا ہے، ایک ہفتے 2 ہفتے بعد تو 30 روپے تک بھی انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا حکومت کو کیا ایک اختیار کرنی چاہیے پالیسی جس میں عوام کو پیٹرول اور جو اس طرح کی چیزیں جس کی وجہ سے پوری ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اس پہ کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمارا پاکستان کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے اور اس وقت بھی ہم جن مسائل کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ IMF کی غلامی ہے۔ جب تک پاکستان IMF کی غلامی سے نہیں نکلے گا پاکستان کے یہ مسائل کم نہیں ہو سکتے۔ جی، IMF سے جب ہم نے قسطیں لینی ہوتی ہیں تو ان کی ڈکٹیشنز پہ بھی آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور مختلف ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں، ان ساری پریشانیوں کا اصل منبع اور محور IMF ہے، کیونکہ پاکستان کو اور موجودہ حکومت کو ان معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے IMF سے قسطیں چاہیے، سود پر قرضہ چاہیے، اور وہ سود پر قرضہ جو IMF نے دینا ہے وہ اپنی ڈکٹیشنز کے ساتھ اپنے سارے مطالبات کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مسائل جو ہیں ان سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور جو ہے جو بین الاقوامی اس طرح کے ادارے ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، انشاءاللہ پھر یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ دوستو یہ تھے عبداللہ نثار اعوان صاحب جو کہ اللہ اکبر تحریک کی طرف سے ضلع کے صدر بھی ہیں شہر چکوال کے، اور ساتھ ساتھ امیدوار برائے MNA NA 59 کے۔ تو ان کا بہت ہی خوبصورت پیغام تھا، آپ سب نے سنا۔ تو امید ہے دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں تاکہ آپ کے علاقے کی حفاظت ہو سکے، اور یہ اس طرح کی جتنی بھی مذمتی ویڈیوز آ رہی ہیں یہ سب آپ کے لیے بنائی جا رہی ہیں، تو پلیز آپ اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔